मैं जावेद अख्तर आपका मेज़बान इस प्रोग्राम में हाज़िर हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का एक मज़मून छपा था 1945 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि इल्म महज़ इल्म के खातिर और इल्म महज़ रोज़ी के खातिर ये दोनों को ही महदूद समझा जाता है, बल्कि इल्म होना चाहिए ज़िंदगी के खातिर। इसी बात को पूरा करते हुए 20वीं सदी की एक शख्सियत हमारे सामने है, जिनका नाम है मौलाना अमीन हसन इस्लाही। मौलाना अमीन हसन इस्लाही आज़मगढ़ में 1904 में पैदा हुए और 1924 में उन्होंने रोज़नामा मदीना में काम किया। उसके बाद मौलाना मौदूदी के साथ जुड़ गए, जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे और कई सालों तक मौलाना मौदूदी के साथ काम करते रहे, लेकिन कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर वो बाद में उनसे अलहदा हो गए और उसके बाद उन्होंने कुरान की तफसीर पर काम करना शुरू किया, जो तकरीबन 1980 के आसपास मुकम्मल हुई, जिसे हम तदब्बुर कुरान के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है मौलाना अमीन हसन इस्लाही की शख्सियत और उनके अफ़कार की असरी मानवियत। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्टडीज़ के एक बहुत बड़े स्कॉलर प्रोफेसर मोहम्मद इसहाक। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मौलाना अमीन हसन इस्लाही की शख्सियत क्या है और उनकी ज़िंदगी पर अगर आप थोड़ा रोशनी डाल सकें। मौलाना अमीन हसन इस्लाही 1903 में आज़मगढ़ के एक छोटे से गांव बमहूर में पैदा हुए। उसी आज़मगढ़ में एक मशहूर मदरसा है मदरसतुल इस्लाह, जो मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही के उस मदरसे से वाबस्ता होने की वजह से बहुत मारूफ़ है। और 1925 से लेकर उनके मौलाना फ़राही की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक वो उनके साथ रहे और उनकी शागिर्दी में कुरान मजीद का दर्स लिया। तो मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही का जो इल्मी विरसा है वो उन्होंने पूरी तरह से बहैसियत शागिर्द समझा और उसे महफूज किया और उस फ़िक्र को आगे की बढ़ाया। उन्होंने 1943 ईस्वी तक मदरसतुल इस्लाही में अपनी ज़िंदगी गुजारी। 1925 से लेकर 1943 ईस्वी तक जमात इस्लामी 1941 ईस्वी में मौलाना मौदूदी ने बनाई और उसके तासीसी इजलास में जिन लोगों ने शिरकत की उनमें मौलाना अमीन हसन इस्लाही का भी नाम था, जबकि उसमें तासीसी इजलास में मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने शिरकत नहीं की थी। लेकिन उसकी उन्होंने कोई तरदीद नहीं की और जमात इस्लामी में वो शामिल रहे। उनके साथियों में मौलाना मंजूर नोमानी भी शामिल रहे, मौलाना अबुल हसन अली नदवी भी शामिल रहे। ये लोग जमात इस्लामी से बहुत जल्द निकल गए, लेकिन ये जमात इस्लामी में शामिल रहे और 1943 ईस्वी में मदरसतुल इस्लाह को छोड़कर पठानकोट चले गए, जहाँ मौलाना मौदूदी ने दारुल इस्लाम कायम कर रखा था। तो 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ और मुल्क आज़ाद हुआ तो पहले रावलपिंडी में जमात इस्लामी का मरकज़ बना और उसके बाद लाहौर मुंतकिल हो गया। तो मौलाना मौदूदी के साथ वो नायब अमीर जमात की हैसियत से एक अरसे तक रहे, लेकिन उनसे बाज़ मामलात में इख्तलाफ हो गया। पाकिस्तान जाने के बाद मौलाना मौदूदी ने सोचा कि जब पाकिस्तान को बनाने में मुस्लिम लीग आगे थी, लेकिन उनके सामने कोई ऐसा नक्शा नहीं था कि वहाँ इस्लामी निज़ाम किस तरह से कायम हो। तो जमात इस्लामी को इस मामले में आप पेशकदमी करनी चाहिए और सियासी इख्तलाफ हुआ और बुनियादी तौर पर मौलाना मौदूदी ये समझते थे कि जमात इस्लामी के अमीर को इस बात का हक़ है कि चाहे तो वो शूरा के मशवरे को माने और चाहे तो मशवरा ना माने। मौलाना अमीन हसन इस्लाही को इससे इख्तलाफ था। बाद में उन्होंने मौलाना मौदूदी ने अपनी राय तब्दील कर दी, जिसका जिक्र उन्होंने तफ़हीमुल कुरान की सूरह शूरा में किया है। तो बुनियादी तौर पर ये सबब बना जमात इस्लामी को छोड़ने का, और जमात इस्लामी को छोड़ने के बाद जो उनके तासुरात थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही लंबे अरसे तक जमात इस्लामी के साथ अपना वक्त गुजारा, उन्होंने ये कहा था कि मैं जानता हूँ
کہ مولانا مودودی کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کی رفاقت سے محروم ہو کر میں کیا کچھ کھو رہا ہوں، لیکن آپ کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے مجھ جیسے خارخواہ مخلص کے مشوروں کی قدر نہیں کی تو آپ کو برے مشیروں کے مشورے ماننے پڑیں گے۔ میں دل سے متمنی تھا کہ مجھے آپ کی رفاقت حاصل ہے، لیکن آپ نے اپنے دونوں خطوں میں اس کی جو قیمت مانگی ہے وہ ادا کرنے سے میں قاصر ہوں۔ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے آپ کو جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے لکھا ہے، ورنہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور انشاءاللہ آپ کی برابر عزت کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے آپ اپنی شفقتوں سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ یہ باقاعدہ ان کے خط کا حصہ ہے، اور انہیں اس بات کا ظاہر ہے کہ جو ہے اپنی زندگی کے بہترین ایام انہوں نے وہاں گزارے۔ پھر اس کے بعد چونکہ یہ بہت اہم بات ہے اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے علیحدگی کے سے پہلے ہی وہ پاکستان میں 1953 کے آس پاس قادیانیوں کے خلاف تحریک چل رہی تھی، تو اسی حوالے سے انہیں 1.5 سال تک جیل میں وقت گزارنا پڑا۔ تو جیل میں جو ایام انہوں نے گزارے ہیں تو انہیں جماعت اسلامی کی تنظیمی ذمہ داریوں سے آزادی ملی، اور قرآن مجید کو جو کچھ انہوں نے 40 سال کی محنت کا سرمایہ تھا اس پر غور و فکر کیا، پورے قرآن کی مختلف تمام صورتوں کا مرکزی مضمون سینٹرل تھیم کیا ہے اس پر انہوں نے غور کیا، اور پورا ایک بنیادی نوعیت کا کام ہے انہوں نے اس 1.5 سال کے عرصے میں جیل میں پرسکون ماحول میں اس کام کو انہوں نے انجام دیا۔ تو جیل میں اس طریقے سے ان کا یہ وقت بڑا قیمتی گزرا ہے، جس سے بعد میں انہوں نے اپنی تفسیر میں اسے استعمال کیا۔ تو یہ مختصراً، اور تدبر قرآن جو ان کی مشہور تفسیر ہے وہ انہوں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد باقاعدہ لکھنا شروع کیا۔ اور اس سے پہلے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ مولانا فراہی کا زیادہ تر کام عربی زبان میں تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی تفسیریں لکھی، ان صورتوں کا اردو میں ترجمہ مولانا امین حسن اصلاحی نے کیا، اور اس کے علاوہ بعض کتابیں مثلاً قرآن مجید کے نظام کے اوپر، نظم قرآن کے اوپر دلائل النظام وغیرہ، اور الرأی الصحیح فی من هو الذبیح کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا۔ تو ان کے کاموں کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے جو کہ فراہی صاحب سے براہ راست متعلق ہے، ان کی کتابوں کے اردو زبان میں ترجمے کی حیثیت سے، اور اس کے علاوہ جو بھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ قرآن مجید ہی کا نچوڑ اور قرآن مجید ہی کا عکس ہے۔ یعنی کہ جو مولانا حمید الدین فراہی کے جو قرآنی تفسیر کے جو اصول تھے انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا امین حسن اصلاحی نے تدبر قرآن کو قلم بند کیا، یہ کہا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں مولانا حمید الدین فراہی نے نظم قرآن کو، قرآن مجید کی زبان کو اور خطاب کی تعیین کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اور یعنی قرآن مجید کے مطالعے میں اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے، وہ ہے قرآن مجید کی زبان۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے، ایک ایسی زبان میں، اور جو کہ واضح عربی زبان ہے، اور مختلف جگہوں پر یہ بات کہی گئی کہ آپ کی زبان میں یہ نازل ہوا۔ تو اس زمانے کی جو زبان تھی، عہد رسالت کی جو زبان تھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان کو بولتے تھے، اور اس عہد کی جو زبان تھی، اس عہد کی زبان کے اوپر پورا عبور ہونا چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور وہ لوگ جو قرآن مجید کے اولین مخاطبین تھے وہ قرآن مجید عربی زبان کے بہترین ناقد تھے، اور عربی زبان کے اتار چڑھاؤ اور اسلوبوں کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ قرآن مجید کی زبان ایسی ہے کہ اس زبان سے لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں، یہ اس زبان جیسی زبان انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی۔ اس لیے اس زبان میں جو
کلام نازل ہو رہا تھا اور جو اس کو پیش کر رہا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے. وہ اس معنی میں ان کو جادوگر نہیں کہتے تھے کہ آپ جیسے جادوگر لوگ ہوتے ہیں جادو دکھاتے ہیں. کلام کی تاثیر، زبان کی تاثیر ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ آپ جادوگر ہیں. تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے. تو زبان کی بہت اہمیت ہے، اس کا ذکر انہوں نے کیا مولانا فراہین نے، اور اس کو آگے بڑھایا مولانا امین حسن اصلاحی نے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک نظم ہے، اس میں کوہیرنس ہے. جی جی بالکل. اور پورا قرآن ایک مجموعی نظام ہے. جی جی جی. ایک سورہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی سورہ ہو، ان کا ایک نظم ہے. اور پھر جو قرآن مجید کی جو صورتوں کی ترتیب ہے، ان میں بھی بڑا گہرا ربط ہے، شروع سے لے کر آخر تک. سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک اس کا ایک مجموعی نظام ہے، اور پھر جزوی صورتوں کا نظام بھی ہے. اور اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کی تفصیلات میں بتاؤں گا. تو اور اس کو مولانا امین حسن اصلاحی نے سورہ ہجر کی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کے ذریعے سے بھی بتایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو 7 مثانی دیے، یعنی قرآن عظیم. تو پورا قرآن 7 گروپ میں منقسم ہے. اور یہ چونکہ قرآن کی ترتیب توقیفی ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ترتیب ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس ترتیب میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. ورنہ اس سے بہتر ترتیب تو نزولی ترتیب ہوتی، ہسٹوریکل ترتیب ہوتی. لیکن اس ترتیب کی جگہ ترتیب قرآن کی مختلف ہے. یا یہ ہوتا کہ چھوٹی بڑی صورتیں ترتیب سے رکھ دی جاتی، چھوٹی صورتیں بعد میں رکھی جاتی، بڑی صورتیں شروع میں ہوتی. تو ایسا تو ہے نہیں. سورہ فاتحہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے اور شروع میں ہے، اور اس کے بعد چھوٹی بڑی کی ترتیب بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو اس میں بڑا گہرا کوہیرنس ہے. تو ہر گروپ، وہ کہتے ہیں کہ ہر گروپ ایک یا کئی مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے. چاہے وہ مدنی سورہ ایک ہو یا کئی ہو. تو 7 گروپ میں پورا قرآن منقسم ہے. پہلا گروپ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے. سورہ فاتحہ مکی ہے اور باقی اس کی صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ مدنی ہے. اسی طریقے سے اگلا گروپ، دوسرا گروپ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ پر ختم ہوتا ہے. سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد 2 صورتیں مدنی ہیں، وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ. اس کے بعد تیسرا گروپ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر ختم ہوتا ہے. سورہ نور سے پہلے سورہ مومنون آخری ہے جو مکی سورہ ہے، اور سورہ نور مدنی ہے. تو یہ تیسرا گروپ سورہ نور پر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ فرقان سے چوتھا گروپ شروع ہوتا ہے اور وہ سورہ احزاب پر ختم ہوتا ہے. آخری اس میں سورہ احزاب مدنی ہے. اس کے بعد اگلا گروپ سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے اور سورہ حجرات پر ختم ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد چھٹا گروپ سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ قاف سے شروع ہو کر کے سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے. اور آخری 7واں گروپ سورہ ملک جو 29ویں پارے میں ہے، وہاں سے شروع ہو کر کے سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ان صورتوں کی میں گروپ کی تقسیم ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی فکر انگیز بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ جو قرآن مجید کا جو اصل تھیم ہے، جو اصل مضمون ہے، وہ قرآن کا اصل مضمون انذار ہے. انذار کے مختلف مراحل ہیں. یعنی قرآن ایک چیز کی دعوت دے رہا ہے، اس دعوت کے مختلف مراحل ہیں. انذار، پھر انذار عام اور اتمام حجت، اور پھر وہ لوگ جو کہ اس کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو نہیں مانتے ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ مختلف جو مدارج ہیں، ان مدارج کا ان گروپس میں ذکر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کئی اہم پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا آپ نے. سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مولانا امین حسن اصلاحی کی قرآنی، یا ہم یہ کہیں کہ اسلامی جو فکر ہے، اور جو دوسرے بڑے علماء کرام ہیں، مثال کے طور پر مولانا مودودی ہوں یا مولانا اشرف علی تھانوی ہوں
یا مولانا احمد رضا بریلوی ہوں، تو ان کے جو اسلامی یا قرآنی فکر ہے ان دونوں میں کیا آپ بنیادی فرق دیکھتے ہیں؟ یہ تمام اکابرین ہمارے ملت کا اور علمی تاریخ کا بڑا ہی قابل قدر جی حصہ ہیں. ان کی خدمات وقی ہیں اور ان سب کی خدمات کو مولانا امین حسن اصلاحی نے بھی اہمیت دی ہے، اور میں بھی اسی نظر سے دیکھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں خاص طور سے تفسیر کے میدان میں جو بھی کام ہوا ہے، قرآن کی طرف لوٹنے کی جو دعوت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے جی رجوع الی القرآن کی جو دعوت دی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی کیا تھا. اس کے بعد ان کے خانوادے سے لوگ اٹھے اور انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. مولانا اشرف علی تھانوی نے تفسیر بیان القرآن لکھی، مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن، اگرچہ وہ نامکمل رہی تفسیر لیکن ان کا بھی کام بڑا اہم ہے. مفتی شفیع صاحب مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے اور انہوں نے تفسیر معارف القرآن نام کی لکھی. مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن لکھی. یہ سارا علمی سرمایہ ہے اور اس علمی سرمایہ سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، لیکن یہ روایتی نوعیت کا کام ہے بنیادی طور پر. کیونکہ تفسیر کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو تفسیر کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو اہل الروایت کا طریقہ ہے، اس کو سمجھنا، اس کو بھی سمجھنا تفسیر کا مطالعہ کرنے کے حوالے سے بہت ضروری ہے. اہل الروایت کا طریقہ جو کہ اس میں تفسیر لکھنے کے لیے کسی نہ کسی صحابہ کے کسی قول یا تابعین میں سے کسی کا قول ضروری ہوتا ہے. بالکل. تو اہل الروایت کی تفسیر کی بہترین نمائندہ تفسیر تبری ہے، اور اسی سے بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں. دوسرا طریقہ متکلمین کی تفسیر کا، علم کلام کے جو ماہرین ہیں انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں. اس میں حضرت امام زمخشری کی تفسیر کشاف جو کہ معتزلی نقطہ نظر کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اسی طرح اشعری مکتب فکر کی تفسیر کبیر جو امام رازی کی نے لکھی ہے. تو یہ متکلمین کا طریقہ تفسیر ہے. اور ایک طریقہ ہے مقلدین کا طریقہ. انہوں نے یا تو اہل الروایت کی تقلید میں تفسیریں لکھی ہیں یا انہوں نے علم کلام کی تقلید میں تفسیریں لکھی. تو آپ کو اس طرح سے تفسیریں ملیں گی، مقلدین کا طریقہ تفسیر. اور ایک آخری اس کو کہہ سکتے ہیں متجددین کا طریقہ. انہوں نے ہر نئی فکر کو دیکھا کہ وہ بڑی اس کے اندر تاثیر ہے، اس کے اندر اثر پذیری ہے، تو اس سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے تفسیر لکھ ڈالی. اس کی عہد حاضر میں بہترین نمائندہ تفسیر سر سید احمد خان کی تفسیر ہے، جس میں انہوں نے بہت سارے معجزات وغیرہ کا، فرشتوں وغیرہ کے بارے میں ایسی تفسیر کی ہے جو کہ قرآن سے عام وہ ہم سمجھ سکتے ہیں قرآنی فکر سے ہٹی ہوئی کہی جائے گی. تو یہ متجددین کا طریقہ ہے. اس کے مقابلے میں مولانا امین حسن اصلاحی نے علم کے پچھلے سرمایہ سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن میں جو اصول انہوں نے اختیار کیا ہے وہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ داخلی مآخذ ہیں، داخلی سورسز ہیں، داخلی وسائل ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے خارجی وسائل ہیں. تو داخلی وسائل کی روشنی میں خارجی وسائل سے ہم استفادہ کریں گے، خارجی وسائل سے بھی ہم قرآن فہمی میں استفادہ کریں گے، لیکن داخلی وسائل کی روشنی میں داخلی وسائل کو بنیادی اہمیت دیں گے. تو داخلی وسائل میں 4 چیزوں کو وہ مطلب 3 چیزیں تو بالکل داخلی وسائل کی ہیں. پہلی چیز زبان ہے. زبان جس زبان میں قرآن مجید ہم سے مخاطب ہے اس زبان کا اتار چڑھاؤ کیا، یعنی وہ ایسی کوئی تفسیر کہ جس میں اس لفظ کے 4 الگ الگ مفہوم ہیں، تو وہ کوئی تفسیر کہلانے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایک متعین بات کہی ہوگی، قطعی بات کہی ہوگی. ایسا نہیں کہ 4 ڈیفرنٹ ڈائمنشن کی بات کہی گئی ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ثلاثۃ قروء، 3 قروء،
تو قرو کے کیا معنی ہیں؟ قرو کے اگر 2 معنی ہوتے ہیں تو اس کنٹیکسٹ کیا بتا رہا ہے، کس معنی کی یہاں گنجائش ہے؟ تو زبان کو سمجھنا بنیادی چیز ہے، بنیادی۔ مثال کے طور پر سورہ تحریم میں بتایا گیا کہ جہاں ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے دل تو پہلے ہی سے مائل ہیں۔ تو سغا کے معنی منحرف ہونے اور ہٹنے کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف وہاں تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہیں۔ تو توبہ کرنا تمہارے لیے ایسا نہیں ہے کہ اس راہ سے، فطری راہ سے ہٹی۔ تو پہلی چیز زبان، دوسری چیز ہے نظم قرآن، کنٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے، اور اسی طریقے سے تیسری چیز خطاب کی تعیین، یہ ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے۔ یہاں الذین آمنو سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ ابو بکر صدیق کا کیا ایمان نہیں لائے؟ کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ؟ کیا اب حضرت عمر اور یا وہ لوگ جو سابقون الاولون ہیں جو ایمان کی راہ میں مختلف طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، سچے مومن، کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ؟ یا اس سے مراد ان کمزور ایمان والوں سے ہے جن سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ؟ سورہ حدید کے آخر میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، نصارہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان سے پھر اس کے بعد ہی فوراً رہبانیت کا جہاں ذکر کیا گیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو، تو وہاں ایمان ان ایمان والوں سے مراد ہے اے وہ لوگوں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اس نبی پر بھی ایمان لے آؤ، آمنو برسول، تو اس رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ تو خطاب کی تعیین بہت ضروری ہے۔ خطاب کی تعیین سے مفہوم الٹ جاتا ہے اگر غلط تعیین ہو جائے تو خطاب کی صحیح تعیین بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی آخری چیز یہ ہے کہ جتنی قرآن مجید میں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، مثلا صلاۃ کا لفظ، نماز کا لفظ استعمال ہوا ہے، صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، حج کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس طرح کی اور بھی، تو اس میں سنت متواترہ اور سنت ثابتہ کی روشنی میں تشریح کی جائے گی۔ مسلمان ہیں، ہم سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے، ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے بہت سارے عصری چیلنجز ہیں، عصری مسائل سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ بالخصوص اگر کہا جائے مذہب اور تعلیم کو لے کر، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ مولانا امین حسن اصلاحی کے افکار کی روشنی میں اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں یا کس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی کی عصری معنویت غیر معمولی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے علم کے میدان میں تدبر قرآن کو تاج محل کی مثال سے میں سمجھتا ہوں، ایک شاہکار ہے، ایک شاہکار تفسیر، اور اس کی اہمیت عصری معنویت کے پہلو سے، عصری معنویت کے جو سوالات ہیں، جو چیلنجنگ سوالات ہیں، ان سب سوالات کا ہمیں جواب مل جاتا ہے اس تفسیر کے مطالعے کی روشنی میں۔ اس لیے کہ خطاب کی تعیین اس میں کی گئی ہے، موقع اور محل کی مناسبت سے بہت ساری باتیں ہیں، اور اس میں کون سی بات ہے جو کسی مخصوص ہے اس عہد کے لیے، مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے، ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں مومنین کی مائیں ہیں، اب آپ کی دوبارہ کہیں اور کسی اور سے شادی نہیں ہوگی۔ یہ احکام وہ ہیں، عام لوگوں کے احکام نہیں ہیں، یہ احکام مخصوص احکام ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس میں ہمیں خطاب کی تعیین سے اور زبان کو صحیح طریقے سے سمجھنے سے بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور ان کو ہم صحیح تناظر میں سمجھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں انڈا بھرا نہیں پیدا کیا گیا بلکہ خیر لے کر کے آیا ہے۔ یہ مشترک خیر ہے جو تمام انسانوں کو ملا ہوا ہے۔ ہر انسان کے بارے کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کو خیر و شر کا الہام، خیر و شر کی پہچان دی گئی ہے، عدل و انصاف کا دائیہ اس کے اندر رکھا گیا ہے، عقل سلیم کی نعمت سے اسے نوازا گیا ہے، اور ہر انسان
اس بات کو فطری طور سے ربوبیت کا اقرار کر کے اس یعنی اس عالم میں جب ربوبیت کا اقرار کرایا گیا تھا تو اس دولت کو ہر انسان لے کر اس دنیا میں آیا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو دین رحمت انبیاء کرام کے ذریعے سے آیا ہے وہ فطرت کی آواز ہے. اسے دین فطرت کہا گیا ہے. اگر اس دین فطرت کو فطری طریقے سے بتایا جائے, آسمان و زمین کے جو قوانین ہیں, تکوینی عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے, اگر سورج اور چاند اور ستاروں کی گردش میں فرق آ جائے, قانون میں اگر خرابی آ جائے, تکوینی جو دنیا ہے, کائنات ہے, اس میں اگر بتاتے ہیں ہمارے جو اس علم کے جو ماہرین ہیں کہ اس میں ذرہ برابر اگر فرق آ جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ان معاملات میں جن میں انسان کو اختیار اور آزادی دی گئی, ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں تو ہمارے اندر اصلاح آئے گی, ہوگی, انسانیت خیر کا نمونہ بن کر کے سامنے آئے گی, فساد فی الارض نہیں ہوگا, خون ریزی نہیں ہوگی اور امن و سکون کا ماحول ہوگا. اس کو صحیح طریقے سے قرآنی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس قرآنی فکر کو نظر انداز کر دینے کی نتیجے میں ہمیں بین المذاہب مکالمے میں دقت پیش آتی ہے. قرآن اس عالمگیر سچائی کی دعوت دیتا ہے, اس حق کی دعوت دیتا ہے جو حق مسلم ہے. جس طریقے سے سورج کے طلوع اور غروب کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اسی طریقے سے سچائی کی اس دعوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. سر میرا جو اگلا سوال ہے وہ پچھلے سوال سے ہی جڑا ہوا ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے, یا جو ہندوستانی مسلمان آج جن بحران کا سامنا کر رہے ہیں, تو اس میں مولانا کی جو قرآنی یا جو اسلامی فکر ہے اسے آپ کس طرح یا وہ کس طرح؟ ایک تو یہ کہ ہمیں قرآن مجید اللہ پر ایمان رکھنے کی دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ پر ایمان کا صحیح تصور اگر ہمارے دل میں جاگزیں ہو جائے تو توحید سرچشمہ خیر ہے. اور وہ یہ بتاتا ہے اگر خدا کو ہم بے ہمہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے ہمہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بالاتر ہستی ہے, اور وہ احد ہے, یعنی وہ ایسی ہستی ہے یکتا ہے. اس کی یکتائی سے لوگوں کو غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے تو کہ پھر ہمیں تو کچھ واسطہ بیچ میں چاہیے. اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ رات و دن ہر لمحہ تمہاری جو دستگیری کر رہا ہے, تمہارے اوپر خوان رحمت کو نازل کر رہا ہے, تم سانس لے رہے ہو تو اسی کی رحمت کا کرم ہے, تمہاری جو اندر اور باہر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, ہر طرف پوری کائنات میں جو تمہاری ربوبیت کا, تمہاری پرورش کا انتظام ہے تو وہی تو کر رہا ہے. تو وہ خدا رحمان بھی ہے, وہ خدا رحیم بھی ہے, اور تمہیں اسی رحمت کا اقتضا یہ ہے کہ ایک ایسا دن آئے جس دن ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور وہ شخص جو مظلوم ہے اس کو انصاف ملے. وہ خدا کیا رحمان و رحیم ہوگا جو مظلوم کی داد رسی نہ کرے. تو مظلوم کی داد رسی کب ہوگی, مظلوم کو انصاف کب ملے گا؟ وہ انصاف کا دن آئے گا. اور کتب علی نفسہ الرحمہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں, یعنی اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے, اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک دن آئے جس دن کہ وہ اپنے مظلوم بندے کو انصاف دے اور مظلوم کو اس کی عدالت خیر اس رحمت کے ذریعے سے اس کو بہتر سے بہتر باغ میں رکھے, اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو سزا ملے. تو یہ رحمت کا تقاضا ہے. تو یہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں. یہ دنیا عارضی ہے, اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. اس دنیا کو اگر ہم ایٹرنل لائف سمجھتے ہیں تو یہ عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے اور تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے. جو بھی یہاں آیا ہے وقتی آیا ہے, اور یہ دنیا نامکمل ہے اگر اس دنیا کے بعد آخرت نہ آئے. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی قرآن کی دعوت ہے.
قرآن ہمیں اسی علم کی طرف ہمیں بلاتا ہے، یہی صحیح علم ہے، سچا علم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کو حق کا پیغام، سچائی کی دعوت دیتا ہے، تو اس کا بھی پیغام یہی ہے. اور ہر اس قرآن مجید کے اسکالر کی بھی یہی دعوت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں بھی یہی دعوت دی ہے. رجوع الی القرآن ہمارے لیے ہمارا ایک عصری معنویت کا حامل پیغام ہے. سر میرا اب آخری سوال ہوگا کہ مولانا امین حسن اصلاحی کے جو افکار ہیں تو ان کے افکار کے ایسے کون سے آسپیکٹس ہیں خاص طور پہ جنہوں نے آپ کی فکر کو یا آپ کی شخصیت کو متاثر کیا، جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ جس کلام میں بندوں سے مخاطب ہے اس میں اللہ کا کبھی جلال نہ دکھائی دیتا ہے کلام میں، خطاب کے انداز میں، اور کبھی بڑی محبت دکھائی دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق پیدا ہوتا ہے. یعنی جب ہم قرآن، مثال کے طور پر، مثال سے بات چونکہ زیادہ بہتر طریقے سے واضح ہوگی، سورہ فاتحہ کو ہم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں پہلے ابتدا ہوتی ہے اور وہ غائب کے صیغے میں بات ہوتی ہے. یعنی بیان ہوتا ہے کہ حمد اس پروردگار کے لیے ہے، شکر کا سزاوار وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو اللہ پروردگار عالم ہے، اور وہ رب العالمین ہے. اور اس کے بعد رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. یہ غائب کے صیغے میں بات ہوئی. پھر وہ صیغہ تبدیل ہو کر کے ایاک نعبد براہ راست خطاب ہو جاتا ہے. یعنی ہم اس پروردگار کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. ہم اس کی بندگی کرتے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. خطاب بدل جاتا ہے. بالکل. تو اس خطاب میں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا اظہار ہے وہ کسی اور طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. فیما آتاک اللہ الآخرہ، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ تم خرچ کرو، کیونکہ یہ چیزیں رہنے والی نہیں ہیں. ولا تنس نصیبک من الدنیا. اور اس کا عام طور پر لوگوں نے کہا دنیا کا جو حصہ تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے اس کو بھی مت بھولو، یعنی دنیا کو بھی کماؤ. حالانکہ یہ مفہوم نہیں ہے. دوسرے اور روح المعانی وغیرہ میں، بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی نے اور دوسروں نے یہی لکھا ہے کہ تم آخرت میں جو بھیجنا ہے اس سے تم غافل مت ہو. آخرت میں جو حصہ تمہارا اس دنیا سے جانا ہے اس کو مت بھول جاؤ. یہ بات کہی جا رہی ہے، جبکہ دوسرے لوگوں نے اس کا مفہوم الٹ دیا. تو اب یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے. 20 مثالیں ہیں جن سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جن سے کہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی کام ہے، انسانی کاموں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور بے خطا کام نہیں ہے. اہل علم اس پر غور و فکر کریں گے اور ان کی کمیوں کی نشاندہی کریں گے. نہ مولانا امین حسن اصلاحی کا دعویٰ رہا ہے اور نہ اس کا مطالعہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حرف آخر ہے. کام ہوتا رہتا ہے، اہل علم کے کاموں پر تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک بڑا ہی اہم کام ہے جو تدبر قرآن کی صورت میں سامنے آیا ہے. آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، اور آپ نے اس پروگرام میں دیکھا جس کا عنوان تھا مولانا امین حسن اصلاحی اور ان کے افکار کی عصری معنویت، جس میں بہت ساری باتیں سر نے سامنے رکھیں، اور ظاہر ہے کہ اس کم وقت میں بہت ساری باتیں رہ بھی گئی ہوں گی. اب میں آپ کا ہوسٹ جاوید اختر، اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.